अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। वुल्फ माफिया लव, माहा शाह, किस्त नंबर 1। इस कमरे में मौजूद इस रस्सियों से बंधे शख्स ने खौफ से सुनसान कमरे को देखा। तब ही चर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। इस शख्स ने खौफ से दरवाजे की सिमत देखा। पैरों में पहने स्याह शूज़, ब्लैक पैंट शर्ट, इस पर सुर्ख आंखों वाले भेड़िए की तस्वीर थी। दाएं हाथ में पहनी भेड़िए की शक्ल की अंगूठी, चेहरे पर बंधा रुमाल और ब्लैक हुडी से कवर उसके बाद उसकी सिर्फ चमकती आंखें दिख रही थीं। इन आंखों में एक चमक थी, ऐसी चमक जिससे अगले बंदे की रूह कांप जाए। कौन हो तुम? वो शख्स कपकपाते लहजे में बोला। द वुल्फ माफिया किंग। वो शख्स कहकहा लगाकर बोला। मुझे छोड़ दो, वो शख्स गिड़गिड़ाकर बोला। वो शख्स ने अपना दायां हाथ उठाया और अपनी उंगलियों को अपने माथे पर बजाना शुरू किया, जिससे वो अंगूठी इस शख्स की नज़र में आई। अगले ही पल उस शख्स ने अपने हाथ को अपनी दाईं आंख पर रखकर इस शख्स की तरफ देखा तो उसे लगा जैसे उसकी आंख ने अपना रंग 2 पल के लिए बदला हो। नामुमकिन, भेड़िया कभी अपने शिकार को छोड़ता नहीं। उसने कहने के साथ अपने जेब से चाकू निकाला और धाड़ कर उसके दिल के मकाम पर धड़ाधड़ कई वार किए। इसकी दिलखराश चीखें इस कमरे में गूंजी। अगले ही पल वो दम तोड़ गया। उस शख्स ने मुस्कुराकर उसको देखा और सीटी की मधुर धुन बजाते अपना सर धनता किसी मस्ताने आदमी की तरह वहां से बाहर निकल गया। यमहान दुरानी तुर्की का एक जाना माना बिजनेसमैन, जिसकी डिक्शनरी में लफ्ज़ नहीं था, वो लफ्ज़ था ही नहीं। तुर्की में रहने वाला एक मगरूर इंसान जिसकी ज़िंदगी का इन्हसार सिर्फ उसकी दादी माँ और बहनें मिशल दुरानी और फलक थी। फलक दुरानी इस वक्त पाकिस्तान में क़याम पजीर थी। बदर शाह यमहान दुरानी का जिगरी यार, उसके हर दुख सुख उसका साथी था। वो दोनों एक जान दो कालिब थे। बदर शाह का एक भाई नुमैर शाह था। दोनों घरों का आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक था। बदर शाह के वालिदैन यमहान दुरानी को बचपन से जानते थे। यमहान दुरानी अपने बिजनेस का पार्टनर बदर शाह को कहता था, लेकिन असल में बदर का एक हिस्सा भी उसके बिजनेस में नहीं था। लेकिन इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। हुर बेटा उठ जाओ, राबिया बेगम ने उसके ऊपर से कंबल उठाते हुए कहा तो वो अंगड़ाई लेती उठी। अब मामा जानी सुबह हो गई, वो जमाई लेती बोली तो उन्होंने मुस्कुराकर इसका माथा चूमा। हाँ बेटा, जब जल्दी से मुँह हाथ धोकर आओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ, उन्होंने कहा तो वो सर हिलाकर वॉशरूम में भागी। ये थी जैद घराने की इकलौती बेटी हूर जैदी, 17 साल की मासूम सी परी जिस पर इसके बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। मैं आ गई, हूर मुस्कुराकर बाहर भाग गई। तभी सामने खड़े शख्स पर नजर पड़ते हुए वो ठटकी। भाजान, वो चीख कर इस 22 साला नौजवान की गोद में चढ़ी। मेरी मासूम पिंक परी, उस शख्स ने मोहब्बत से इसका सर चूमा। ये था अरमहाम जैदी, हूर का बड़ा भाई, डार्क ब्राउन आंखों वाला शहजादा। कमांडर अरमहाम जैदी एक ईमानदार ऑफिसर, अपनी बात और धुन का पक्का। राबिया बेगम ने नम आंखों से इनको देखा। अरहम साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने बहुत मुश्किलात और मेहनत से इन दोनों को पाला था। इस वक्त हूर सिर्फ 10 साल की थी। अपनी माँ से नहीं मिलोगे क्या? राबिया बेगम की आवाज़ पर अरमहाम भागकर इनके सीने से लगा। मामा, आपसे मिले बगैर कैसे रह सकता हूँ, उसे मोहब्बत भरे लहजे में कहकर इनका माथा चूमा। वाह, अब वापस नहीं जाओगे? हूर ने मुंह बसूर कर कहा तो अरमहाम मुस्कुराया। जी, मैं अब अपनी पिंक परी के साथ रहूंगा, अरमहाम ने इसको मुस्कुराते हुए कहा। राबिया बेगम ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। अरमहाम को 3 दिन की छुट्टी मिली थी और वो ये 3 दिन अपनी माँ और बहन के साथ गुजारना चाहता था। दरक, कहाँ है तू? कोई आवाज़ लगाता हुआ इस छोटे से घर में दाखिल हुआ। क्या रे, किधर चला आ रहा है? एक शख्स ने जिसने मुंह पर रुमाल रखा हुआ था वो बोला। साले, तुझे ही ढूंढ रहा हूँ, वो दूसरा बंदा उसके कंधे पर थप मारकर बोला तो वो उठकर बैठा। नीली समंदर सी आंखें जिसके आखिर में हल्का हल्का सुनहरी कलर शेड दे रहा था। इसकी आंखें और नीली और सुनहरी कलर में मिक्स थीं। खड़ी मगरूर नाक जो इसके चेहरे पर जचती भी थी, अनाबी होंठ जो घनी मूंछों में छुपे हुए थे। इस वजह से इसकी खूबसूरती मालूम नहीं हो रही थी। घनी ब्रेड, लंबे बाल, ऑफ वाइट धीरी ढाली शर्ट जिसके ऊपर के 4 बटन खुले थे और इसका चौड़ा सीना वाज़े था। घुटनों के पास से फटी हुई फैशन पैंट, गले में अजीबोगरीब लॉकेट पहने वो अजीबोगरीब लेकिन पुरकशिश और जाजिब शख्सियत का मालिक था। अगर वो ढंग का हुलिया बनाता तो यकीनन अरबी शहजादों को भी पीछे छोड़ देता। क्या कोई ख़ास बात है फीके?
وہ جمائی لیتے ہوئے بولا۔ بندے نے بتایا صدیق صاحب کے گھر میں مال آیا۔ فیکے نے مسکرا کر کہا تو درک کی آنکھیں چمکی۔ کیا بات کرلا ہے، اپن سن کے خوش ہوا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو اس کی موتیوں جیسے دانتوں نے اپنی نمائش کی۔ اس کے اوپر والے سائڈ کے 2 دانت کین کی طرح نوکدار تھے جو اس کی شخصیت کو اور بھی پرکشش اور پرسرار بناتے تھے۔ ہاں ویرے، آج رات اپنا کام کر لیں گے، وہ آنکھ مار کر بولا تو درک نے ہاں میں سر ہلایا۔ جس گھر میں درک قدم رکھ دے اس گھر کا ہر بندہ ہائے ہائے کرے، درک نے مسکرا کر کہا تو فیکے نے کہا لگایا۔ میں نہیں جانا، میں یہی رہنا ہے تائی ماں، وہ چھوٹی سی لڑکی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیوں نہیں جانا تجھے؟ تیرے ماں باپ یہاں خزانے نہیں چھوڑ کے گئے جو تجھے ہم پالیں اور تیرا خرچہ اٹھائیں۔ بینا بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ تائی جان، ان کے بیٹے مجھے چھیڑتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ مجھے ماریں گے، وہ ہچکچ سے روتی ہوئی بولی۔ نہیں مرتی تو کل موہی، اتنی جلدی ہماری جان نہیں چھوڑے گی تو، وہ اس کا دھکا دیتے ہوئے بولی تو اس کی براؤن آنکھوں میں نمی اتری۔ اس معصوم کے چہرے پر اس وقت اتنی معصومیت تھی کہ کوئی بھی اس پر فدا ہو جائے، کوئی بھی اس پر نرم ہو جائے، لیکن یہاں بینا بیگم تھی جو اس کو معصوم نہیں چالاک سمجھتی تھی۔ انہیں اپنی بھتیجی سے سخت نفرت تھی۔ وہ ایک لالچی عورت تھی۔ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ وہ پاکستان میں رہتی تھی، جبکہ ان کے شوہر باہر ملک میں اچھی خاصی نوکری کرتے تھے، لیکن ان کے اندر جو پیسے کی ہڑک تھی وہ ختم ہونے کی بجائے بڑھ رہی تھی، اس لیے وہ اس معصوم سی 15 سال کی بچی کو کسی کے گھر پر نوکری پر بھیجتی تھی۔ اور زالہ حیدر، 15 سال کی نازک سی لڑکی جس کا دل بہت نرم تھا، پھولے پھولے سے سرخ کال براؤن آنکھیں جس پر مڑی ہوئی گھنی پلکیں جو اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتی تھی، گلابی کٹاؤ دار لب، سائڈ گالوں پر پڑتا ڈمپل، سراہی دار پتلی گردن اور گولڈن سٹریٹ بال، وہ قدرت کا ایک شاہکار تھی، جو بھی اس کو دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا۔ لیکن اس کی تائمہ کا دل پتہ نہیں کیسا تھا جو وہ اسے اس سے پیار سے بھی نہیں بولتی تھی۔ اماں، میں جا رہی ہوں، میری دوست کے ہاں پارٹی ہے۔ عدیلہ جو کہ بینا بیگم کی بیٹی تھی، سانولی رنگت پر چمکتی آنکھیں اور چہرے پر مکرو مسکراہٹ۔ بیٹا دھیان سے جانا، ٹھیک ہے نا؟ بینا بیگم کا لہجہ شہد ٹپکانے لگا۔ وزالہ نے شکوہ کرنا نظروں سے ان کو دیکھا اور سر پر حجاب مضبوطی سے باندھے وہ باہر کی طرف بڑھی۔ مس حسینہ، کیپٹن ارمہام سیدی 3 دن کی چھٹی پر ہے، تو اس وقت یہ ڈیوٹی آپ کو دی جاتی ہے۔ کمانڈر صارف کی بات سن کر اس پر ایکوا بلو آنکھوں والی نے ہاں میں سر ہلا کر اس کو سیلیوٹ کیا۔ کیپٹن ارمہام نے آپ کو بتایا بھی یا نہیں؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ یہ تھی حسینہ لاشاری، پاکستان آرمی ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ۔ ایکوا بلو آنکھوں پر ڈارک براؤن بال اور بھرے بھرے ہونٹ، وہ بہت پیاری تھی، ارمہام سیدی سے پیار کرنے والی ایک لڑکی جو یک طرفہ محبت میں مبتلا تھی، ارمہام سیدی کی محبت میں۔ بھیا اب آپ شادی کر لینا، مشل نے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھا کر کہا تو بدر نے یمہان کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ گڑیا، ابھی تمہارے بھیا کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئی، جیسے ہی پسند آئے گی شادی بھی ہو جائے گی۔ یمہان نے مسکرا کر اس کے سر پر دوپٹہ رکھتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ پسند آئے گی بھی نہیں بیٹا، جیسا تیرا مزاج ہے نا، لڑکیاں کیا تجھے خسرے بھی منہ نہ لگائیں۔ بدر نے کہا لگا کر کہا تو مشل نے ہنسی دبائی۔ گھونچو کہیں کے، یمہان نے اس کو گھورا۔ میرے بچے میں کیا کمی ہے، ہیرے جیسا میرا بچہ ہے، صفیہ بیگم یمہان کو نہارتے ہوئے بولی۔ یمہان نے مسکرا کر اپنی دادی کو جو دیکھا۔ بیبے، اس جیسا چول انسان یہ بات کہاں سمجھ سکتا ہے، یمہان نے مسکرا کر کہا تو بدر نے اس کو گھورا۔ بیبے، آپ کے پوتے کی پہلی بیوی بدر بھیا ہیں، مشل نے ہنس کر کہا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ بیبے کا فل منہ کھلا۔ یمہان پتر، تو اس نے ٹھنڈے سے شادی کر لی، استغفر اللہ۔ بیبے کے تو توبہ کرنے پر وہ دونوں کو چھٹ پاڑ کہا ہوا میں گونجا۔ ہائے میری انوسنٹ بیبے، بدر ان کے گال کھینچ کر بولا تو یمہان نے کہا لگایا۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کرو، ہر وقت ٹھٹھے بازی کرتے رہتے ہو۔ بیبے منہ بسور کر بولی تو یمہان نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ بس بہت ہوا یمہان، اب تمہاری شادی میں کر کے رہوں گی، بیبے ضدی انداز میں بولی تو یمہان نے گہرا سانس لیا۔ بیبے اتنی بھی کیا جلدی ہے، یمہان نے ان سے پوچھا۔ کاٹ کے الو ہو گئے ہو، 25 سال کے ہو گئے، ابھی بھی تمہیں یہ جلدی لگ رہی ہے؟ اللہ بخشے تمہارے دادا کا، وہ اس عمر میں 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے۔ بیبے نان سٹاپ بولتے آخر میں دھیمی مسکراہٹ سے بولی۔
اور یہ تو بتایا نہیں کہ دادا کے بیٹے کی شادی کتنی لیٹ ہوئی تھی۔ مشر ان دونوں کے کانوں میں آہستہ سے بڑبڑائی تو دونوں نے ہونٹ بھینج کر ہنسی دبائی۔ بیبے دادا کو تو ہر کام کی جلدی تھی، پیدا ہونے کی جلدی تھی، پھر شادی کی جلدی تھی، پھر بچے کو بھی جلدی تھی، اس کے بعد اوپر کی ٹکٹ کٹوانے کی بھی جلدی تھی۔ یمہان نے مسکراتے ہوئے کہا تو بیبے نے اس کو گھورا۔ چل ہٹ، وہ بڑبڑائی۔ ویسے بیبے، دادا کے جانے کے بعد ہی ان کو یاد کرتی ہو یا جب وہ زندہ تھے تب بھی ان کو یہ احساس حاصل تھا؟ بدر شاہ شرارت سے بولا۔ یمہان، دیکھ لو اپنے دوست کو، جب بات بیبے پر آتی تو ان کا بیسٹ بیٹا یمہان کا دوست بن جاتا تھا۔ اشکے وہی اشکے، بیبے آپ تو شرما رہی ہیں، بدر نے شرارت سے کہا تو وہ اس کے کندھے پر دھپ مارتے اندر کی جانب بڑھی۔ تینوں کی کہکہے گونجے تو انہوں نے دل سے ان کی خوشی کے لیے دعا کی۔ اوزالا نے کامتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ فرقان کی غلیظ نظروں سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ آج اتنی لیٹ کیوں آئی ہو تم؟ رضا جو کہ فرقان کا بڑا بھائی تھا اپنی نظریں اس کے معصوم چہرے پر گاڑے بولا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اوزالا کامتے لہجے میں بولی۔ او میرا بیبی، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں؟ فرقان خباثت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ بھائی چھوڑے مجھے، وہ خوف سے روتے ہوئے بولی۔ اوف یار، ایک تو تمہارے آنسو، حد ہوتی ہے، فرقان بدمزہ ہو کر بولا۔ شھ، ماما آ گئی، رضا نے ان کی توجہ رسیہ بیگم کی طرف کروائی۔ ارے اوزالا بیٹا، تم کب آئی؟ انہوں نے مسکرا کر اس معصوم پری سے پوچھا۔ سسو کرتی ناک کے ساتھ اس نے ان کے بیٹوں کی طرف دیکھا جو اس کو اشارے سے منع کر رہے تھے۔ ابھی آئی ہوں مالکن، وہ سر جھکا کر بولی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ چلو تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کام بتا دوں۔ رضا، تم جا کر ہمنا کو لے آؤ، اس کی کال آئی ہے، وہ ایئرپورٹ پہنچنے والی ہے، انہوں نے اندر جاتے جاتے رضا سے کہا تو وہ سر ہلاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہلو، فون کی دوسری طرف سے ایک گمبھیر آواز گونجی۔ ولف مافیا ہیئر، باس، بدر شاہ اسپیکنگ، دوسری طرف سے کہا گیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ بولو بدر، کیا خبر ہے؟ اس نے ببل چباتے اس سے پوچھا۔ باس، ادھر ترکی میں فی الحال پوری سچویشن CID کے کنٹرول میں ہے، کوئی انسانی اسمگلنگ نہیں ہوئی اس ہفتے میں، پاکستان سے اسمگلنگ ہونے کا پورا امکان ہے، بدر نے کہا تو اس کی آنکھیں چمکی۔ ویری گڈ بدر شاہ، تم پاکستان آ جاؤ۔ اس کی بات پر بدر نے ہونٹ بھینچے۔ باس لیکن، بدر نے کچھ کہنا چاہا۔ ملک کے آگے نو سر، نو ریزن، اونلی مشن۔ ملک کے آگے نو سر، نو ریزن، اونلی مشن۔ اس کا لہجہ اچانک سرد ہوا تو بدر نے گہری سانس لی۔ اوکے باس، پرسوں میں پاکستان پہنچ جاؤں گا، بدر نے کہا تو وہ مسکرایا۔ اوور اینڈ آؤٹ، اس نے کہہ کر کال کاٹی اور اپنے دانتوں کی نمائش کی جو اندھیرے میں فل آب و تاب سے چمکے تھے۔ بدر شاہ کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں تھا، ایک سینئر آفیسر۔ ولف کون تھا؟ یہ تو کیا، وہ پورے ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ ورلڈ میں ولف مافیا لیڈر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا چہرہ آج تک شاید اس نے خود بھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسے سب لوگ سوچتے تھے۔ کئی لوگ اس کا چہرہ دیکھنے کے چکر میں اس دنیا سے ہی سدھار چکے تھے۔ درک بابو، تو بھی شادی کر لے تاکہ تیرے اہلیہ ٹھیک ہو اور تھوڑی سی شرافت تجھ میں آ جائے، چائے بناتے مہتاب انکل نے درک سے کہا جو آتی جاتی لڑکیوں کو گھورنے میں لگا تھا۔ ارے چاچا، یہ لڑکی کو نا بیوی بنا کر ساری زندگی سر بٹھا کر لائف کی بینڈ بجانے کا اپن کو کوئی شوق نہیں، گرل فرینڈ بناؤ اور عش کرو، درک نے کہا لگاتے ہوئے کہا تو انہوں نے اس کو گھورا۔ کتنی گرل فرینڈ ہے تیری؟ انہوں نے اس کے آگے چائے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ میری گرل فرینڈ؟ وہ ماتھے پر انگلی بجاتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا؟ نہیں معلوم؟ ہوگی تو معلوم ہوگا نا، ایک لڑکے نے کہا لگا کر کہا تو درک کا دماغ گھما۔ سالے، پین دے، تیری پین بھی، درک اس کا تھوبڑا بگاڑتے ہوئے بولا۔ فیکے نے اس کو پکڑ کر روکا۔ ویسے وہ پورے شہر میں سربھیرا مشہور تھا، لوگ اس سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں اس کو کون سی بات بری لگ جائے اور وہ ان کا کچومر بنا دے۔ وہ لڑکا ڈر سے بھاگا۔ بیٹا، بہت غلط بات ہے، ایسے مار دھار کیوں کرتا رہتا ہے؟ کام دھندا کر اور آرام سے زندگی گزار، بیوی بچوں کے ساتھ، انہوں نے پیار سے اس کو سمجھایا۔ جانتے تھے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے گا۔ ابھی یہ تو وہی لڑکی ہے نا اپنے محلے کی بینا بیگم کی بیٹی، فیکے نے اس کو کونی مار کر عدیلہ کی طرف متوجہ کیا جو ایک لڑکی کے ساتھ تھی۔ واہ، کیا زمانہ آ گیا رے، اب چس آئے گی،
گھر کی شریف بیٹی کو چھیڑنے میں۔ درک نے کہکہا لگایا اور ادیلہ کے سامنے پہنچا۔ سب نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ ادیلہ جو پارٹی سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھر لوٹ رہی تھی، درک جو کہ اس کے محلے کا اب سے بڑا اوباش لڑکا تھا جو ابھی کچھ دن پہلے ہی ادھر شفٹ ہوا، اس کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ کیا رے کالی بلی، تیرا بھی اس ٹیچر کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ درک کی بات پر ادیلہ کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ فیتے نے بنا کسی کے لحاظ سے کہکہا لگایا، اور مسٹر ہاتھ میں رہو، اپنی سائڈ ہٹو۔ ادیلہ کے ساتھ موجود اس لڑکے نے ناگواری سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا رے سالے، تو بھی اپن کو جانتا نہیں ہے؟ لگ رہا ہے یا تو اس شہر میں نیا یا پھر بوتھ جگرے والا ہے۔ درک نے اپنے نوکیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ ادیلہ نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ تم جو کوئی بھی ہو، آئی ڈونٹ کیئر، راستہ چھوڑو بس۔ وہ لڑکا غصے سے بولا تو درک مسکرایا۔ کیا رے کالی بلی، اچھا تو کوئی بندہ دیکھتی تو؟ چل کوئی نہیں، یہ گیا، اب تو نیا ڈھونڈ۔ درک نے کہہ کر دھاڑ دھاڑ اس کے منہ پر مکے مارنا شروع کر دیے۔ پاگل ہو تم، چھوڑو اسے گھٹیا انسان، ادیلہ چلائی۔ یہی کالی بلی، زبان سنبھال کے بات کر، ہاں؟ تو یہ جانتی ہے نا جس شہر میں اپن قدم رکھتے وہاں کی کوئی بھی لڑکی یوں بوائے فرینڈ بنا کر نہیں گھوم سکتی۔ درک چلایا تو سب نے اس کو سہم کر دیکھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں پولیس میں کمپلین کروں گا، وہ شخص بھاگتے ہوئے نفرت سے چلایا۔ چل ہٹ پر، درک نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اب بول، گرل فرینڈ بنے گی میری؟ درک شیطانی مسکراہٹ سے ادیلہ کو دیکھتے بولا۔ ادی آپی، ازالہ کی آواز پر ادیلہ نے جلدی سے اس کو دیکھا۔ ساتھ ہی درک نے اس کو دیکھا اور اپنی جگہ سٹک ہوا۔ اف، یہ معصومیت اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ازالہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ادیلہ گھبرا کر بولی۔ کیا رے، مست ایٹم چھپا کر رکھا ہے؟ درک اس کو مدہوشی سے دیکھتے بولا تو ازالہ اس کی نظروں سے بچتی ادیلہ کے پیچھے جا چھپی۔ کیا رے، ادھر کوئی شور چل رہا ہے؟ سیکنڈ سے پہلے سب کی نظریں سائٹ ہونے کا، ورنہ اپن ایک ایک کر کے آنکھیں نکالنے کا۔ درک سب کو انگلی اٹھا کر وارن کرتا بولا تو سب نے جلدی سے ان سے نظریں ہٹائی۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں گھٹیا انسان، ادیلہ نے خونخوار نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے دھمکی دی۔ چل بھاگ کالی بلی، راستہ کاٹ رہی ہے۔ اس کے ایسے بولنے پر ازالہ کی آنکھیں پھیلی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ آپ سے بڑی اور بڑوں کو ایسے نہیں بولتے۔ ازالہ آگے آتی ہوئی بولی تو درک کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی۔ آج سے تو میری، میں تیرا۔ درک کی بات پر اس کی آنکھیں پھیلی۔ تم کیا کرنے یہاں آئی ہو؟ چلو گھر، تمہیں میں اماں سے صحیح کرواتی ہوں۔ ازالہ کے سامنے یہ سب بولنے پر اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سختی سے ازالہ کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ازالہ کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ کیا نہیں جنگلی بلدی کی طرح اس نازک پری کو گھسیٹ رہی ہے؟ بندی بن کر لے کر جائے اس کو۔ درک چلایا تو ادیلہ نے اس کو گھورتے ہوئے بازو چھوڑا۔ ازالہ نے شکر کرتی نگاہوں سے درک کو دیکھا۔ چل، تیری بھابھی مل گئی فیکے۔ درک کے لبوں پر پرسرار مسکراہٹ چمکی۔ وہ چار لوگ ایک دوسرے کی سنگت میں ایئرپورٹ میں داخل ہوئے۔ فجر، ارکم، روحان اور تراب، ایک نوجوان ٹولہ۔ فجر کالی آنکھوں والی ایک لڑکی جس کے چہرے پر اعتماد تھا۔ ارکم انصاری، سرد تاثرات والا انسان جس کی دائیں آنکھ پر آئی برو کے پاس سے دائیں گال تک کٹ کا گہرا نشان تھا جو اس کو بہت ہی اسپاٹ اور پتھر دل انسان بناتا تھا۔ یہ ایک سنگر تھا۔ اس کی آواز اتنی خوبصورت، اتنی دلکش تھی کہ لوگ اس میں کھو جاتے، لیکن اس کی زندگی اندھیرے میں تھی۔ وہ اپنے درد کو چھپانے کے لیے گاتا تھا۔ روحان اور تراب، دو شرارتی لڑکے جن کی شرارتوں سے ہر کوئی عاجز آ جاتا۔ وہ کسی کو نہیں بخشتے تھے جو ان کے پاس بیٹھتا، یا تو غصے سے لال ہو جاتا یا ہنس ہنس کر پاگل۔ وہ یکجان دو قالب تھے۔ یہ کہنا زیادہ اچھا ہوگا کہ وہ جڑواں بھائی تھے، ایک ہی شکل کے، جن کی حرکتیں یہاں تک کہ آواز بھی ایک جیسی تھی۔ روحان کی آنکھوں کا رنگ سبز اور تراب کی آنکھوں کا رنگ ڈارک براؤن تھا۔ یہی ان دونوں کی پہچان تھی، اور یہ دونوں اپنے جڑواں ہونے کا بہت فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ ولف کے ساتھی تھے۔ ارکم ولف کا رائٹ ہینڈ تھا، جبکہ باقی سب اسی کے ہی گینگ کے لوگ تھے۔ وہ ایک فیملی تھے جو نہ اپنی فیملی میں کسی کو نقصان پہنچنے دیتے اور نہ ہی دشمنوں کو زندہ چھوڑتے۔ وہ سب ولف کے کہنے پر پاکستان آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ لندن میں مشن کے سلسلے میں تھے، اب وہ پاکستان پہنچ چکے تھے۔ اوئی ماں، اب جا کر کلیجے میں ٹھنڈک پڑی، تراب انگڑائی لیتے ہوئے بولا۔ فجر نے اس کو دیکھا۔ پہلے نہیں پڑی تھی ٹھنڈک روحان تمہیں؟ فجر نے اس کو گھور کر پوچھا۔ ہاں ہاں،
ایف مس روحان میں ہوں۔ روحان دانت نکال کر بولا تو تراب نے کہا لگا، او اچھا، فجر چھینپی۔ ہاں تو پہلے میرے دل میں ٹھنڈک تھی، اب کلیجے میں پڑی ہیں، پاکستان میں قدم رکھ کر۔ تراب نے مزے سے کہا تو ارکم نے سرد نظروں سے اس کو گھورا۔ اے باس آپ چلیے، روحان نے اس کے تیور دیکھتے ہوئے کہا تو وہ آگے بڑھا۔ وہ دیکھ لڑکیاں کیسے گھور گھور کر مجھے دیکھ رہے ہیں، پرسنالٹی ایسی ہے کیا کریں؟ تراب کالر رکھڑا کر روحان سے بولا۔ روحان نے ایک نظر ان لڑکیوں پر ڈالی جو ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سالے تو نے شرٹ الٹی پہنی ہوئی ہے، روحان نے کہا لگا کر کہا تو اس نے ایک نظر اپنی شرٹ پر ڈالی اور زبان دانتوں میں دبائی۔ فجر نے کہا لگایا، ایک منٹ ہان رک، تراب چلایا۔ روحان رکا، تراب نے اپنی شرٹ اتاری، اس کے سکس پیکس نمایاں ہوئے۔ لڑکیوں نے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا جبکہ کچھ آدمی اس کو گھورنے لگے۔ دیکھ تیرے بھائی کی باڈی دیکھ، کیسے سب رک گئے، تراب نے ڈولے دکھاتے ہوئے کہا۔ ابے منحوس ماری، یہ پاک ہے لندن نہیں جو ایسے تو بے شرموں کی طرح اپنی باڈی دکھا رہا ہے، روحان جل کر بولا۔ ایک دادا جی نے تراب کی کمر پر چھڑی ماری، چھڑی کے لگتے ہی تراب بلبلاتا زور سے اچھلا۔ شرم نہیں آتی؟ اتنی شریف شکل دیکھی ایسے بے شرموں کی طرح ننگے گھوم رہے ہو؟ وہ دادا جی چلائے۔ تراب نے حیرت سے ان کو دیکھا پھر خود کو۔ دادا میں نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، میں ننگا تو نہیں ہوں، تراب نے دانت نکال کر کہا۔ ارکم اور فجر ان سے کافی دور پہنچ گئے تھے۔ بہت ہی بے شرم لڑکا ہے یہ، وہ افسوس اور غصے سے بولے۔ تراب نے منہ بسورا۔ ابا میں کیسا ہوں؟ روحان شرافت سے بولا۔ ہائے ایک جیسے دو لنگور، وہ حیرت سے بولو تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تجھے بولا لنگور، تراب نے کہا۔ چل دفعہ ہو، تجھے بولا ہے، روحان اس کو پیچھے کرتا ہوا بولا۔ تم لوگ یہاں بھی شروع ہو گئے ہو، ارکم کی سرد آواز پر وہاں موجود سب لوگ پر جیسے ایک خوف سا طاری ہوا تھا۔ اے باس ہم آ رہے ہیں، وہ دونوں اکٹھے بولے۔ ارکم نے آنکھ سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، دونوں ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے آگے بڑھے۔ کتے کی روح، تراب نے روحان کو جل کر کہا۔ تو نالی کا تیزاب، روحان نے بھی دانت پیس کر بدلا چکایا۔ دونوں ایک دوسرے کو نگاہوں سے قتل کرتے آگے بڑھے۔ کیا بکواس ہے یارا یہ؟ یمہان نے تب کر بدر سے پوچھا۔ بکواس نہیں ہے، اب اس سچ میں جا رہا ہوں میں پاکستان، بگ باس کا آرڈر ہے، بدر نے گہری سانس لے کر کہا۔ تیرا بگ باس کسی دن میرے ہاتھ لگ گیا نا سالے کو صحیح والا دھوں گا میں، یمہان چڑھ کر بولا۔ تو اور بگ باس کو دھوئے گا؟ نہ کر بیٹا، دنیا سے ہی اٹھ جائے گا، بدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ چل چھوڑ ان باتوں کو، اب جب پاکستان جا ہی رہا ہے تو فلک سے بھی مل لینا، یمہان کے کہنے پر بدر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں تو کہتا ہوں تو بھی ساتھ ہی چل لے، بدر کے کہنے پر یمہان مسکرایا۔ بیبے نے آسمان سر پر اٹھا لینا، یمہان نے کہا تو بدر کا کہا لگایا۔ ایسا کر کچھ دنوں میں بعد پہنچا بیبی کو لے کر، بدر کی بات پر یمہان نے سر ہلایا، دونوں باتوں میں مگن ہو گئے۔ ارے دادا جان آپ آ گئے، چاہت ان کو دیکھ کر کھلکھلائی۔ ملازم نے بیگ اندر رکھا اور مڑ گیا۔ موئے آج کل کے بچے بہت بے شرم ہیں، وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولے۔ ارے کیا ہو گیا؟ چاہت نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ دادا جی نے ایئرپورٹ کا قصہ بتایا، چاہت ہنسنے لگی۔ ارے میرے دادا جی لڑکا باہر سے آیا ہوگا، جب ہی ایسے کر رہا ہوگا، چاہت نے کہا تو انہوں نے ہاتھ سے 2 دفعہ دور کا اشارہ کیا۔ اور آپ بتائیں کیسا رہا سفر؟ مسکرا کر ان سے مخاطب ہوئی۔ ٹھیک رہا، تو سنا کیسی ہے؟ انہوں نے اب پوتی کو پیار سے دیکھا۔ اشرف صاحب اپنی پوتی چاہت سے ملنے آئے تھے جو کہ پاکستان میں اپنی دوست فلک کے ساتھ رہتی تھی۔ چاہت کے ماں باپ عمرے کے لیے گئے تھے، وہاں ہی ان کی موت ہو گئی۔ کچھ عرصہ لگا ان کو سنبھلنے میں، لیکن کیا کریں، وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ وہ پھر اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ درک کہاں جا رہا ہے تو؟ فیکے نے اس کی عجلت میں باہر دیکھتے ہوئے جاتے پوچھا۔ کیا رے، شہر کی مکھی کی طرح پیچھے پڑا ہے، وہ اپنا ارکم سنگر ہے نا، اس کا کنسرٹ شو ہے آج ادھر نور باغ میں، درک نے مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ جانتا تھا اگر زیادہ سوال کیے وہ اس کو بھی پیٹ دے گا، اس کا پسندیدہ مشغلہ ہی مار دھاڑ کرنا تھا۔ روحان، تراب اور فجر پہلی سیٹوں پر بیٹھے تھے، ان کے بیسٹ دوست کا کنسرٹ تھا، وہ کیسے نہ پہلی سیٹ پر بیٹھتے۔ بگ باس ابھی تک نہیں آئے، روحان نے سرگوشی کی۔ کیا پتا آ بھی گئے ہوں، ہم کون سا ان کو پہچان پائیں گے۔ دونوں نے سر ہلایا، تبھی ایک جھومتا ہوا بندہ اس کی چنی گئی سیٹ پر بیٹھا۔ ابے او کون ہے تو؟ تراب چیخا۔ آنے والے نے اس کو گھورا۔ میں درک ہے درک، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔
اس کے نوکیلے دانتوں نے نمائش کی۔ ابھی چل ادرک کہیں کا، ادھر ہمارے ساتھی کی جگہ، تو اٹھنا۔ تراب اس کو کوہنی مارتے بولا۔ درک نے دانت مہیسے۔ درک نے اس کی ناک پر مکہ مارا اور گردن کو رائٹ سائڈ پر موڑا۔ اس کے کان کے پاس موجود ٹیٹو نے اپنا رنگ بدلا اور بلیک سے نیلے کلر میں بدلا۔ بگ باس آپ؟ تراب خوشی سے بولا۔ شش، روحان نے اس کو چپ کروایا۔ یار بگ باس کیا لگ رہے ہو قسم سے، گلی کے گنڈے موالی لگ رہے ہو۔ تراب اپنی سیٹ پر خوشی سے پہلو بدلتے بولا تو درک نے سنجیدہ نظروں سے اس کو گھورا۔ اوئے گندی نالی کے تیزاب، چپ کر، روحان دانت پیس کر بولا۔ چپ کتے کی روح، تراب نے ہونٹ نکال کر کہا تو فجر نے ہنسی دپائی۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آپ لوگوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں ہلدی عزیز شخص جس کی آواز میں ایک سحر ہے، ایک جادو ہے۔ زوردار تالیوں میں استقبال کیا جائے ارکم ملک کا۔ ایک شخص مائک پر بولا تو سب نے زور و شور سے تالیاں بجائی۔ اے باس، تراب اور روحا اپنی سیٹیوں سے اٹھتے ہوئے بولے۔ تراب نے دانت پیستے ان کو نیچے بٹھایا۔ وہ دانت نکالتے بیٹھے۔ ارکم ملک نے ایک نظر پورے حال پر ڈالی۔ گہری کالی آنکھوں میں سرد خاموشی تھی۔ اسپاٹ چہرہ اس کے کردار کو پرسرار بنا رہا تھا۔ بلیک آؤٹ فٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے وہ لڑکیوں کے دل دھڑکا گیا۔ ارکم نے ایک نظر درک پر ڈالی اور اپنی آئی برو اچکائی۔ درک نے دائیں ہونٹ اٹھایا جیسے کوئی بھیڑیا غراتا ہے۔ ایسا کرنے سے اس کا نوکدار دانت دکھائی دیا۔ ارکم نے سر ہلایا اور مائک پکڑتے آنکھیں بند کی۔ میوزک سٹارٹ ہوا، سب کے دل رک گئے۔ یہ جسم ہے تو کیا، یہ روح کا لباس ہے، یہ درد ہے تو کیا، یہ عشق کی تلاش ہے، فنا کیا مجھے، یہ چاہنے کی آس نہیں، طرح طرح شکست ہی ہوا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا، ایک سحر تھا۔ وہ جیسے جیسے بول رہا تھا لوگ اس میں کھو رہے تھے، سب کی یکٹک اس کو دیکھ رہے تھے۔ درک نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے سرد تاثرات تھیں، لیکن اب وہ وہاں پر درد اور بے چینی تھی۔ رضا ہے کیا تیری، دل و جان تباہ کیا، سزا بھی کیا تیری، وفا کو بے وفا کیا، تو وار زندگی کیوں مجھے جدا کیا، کہاں کہاں پھروں میں ڈھونڈتا۔ اس کی پرسوس آواز سب کھو گئے، کوئی ہوش میں نہیں تھا۔ سب اس کے لفظوں میں اس کا درد جیسے کھوج رہے تھے۔ وہ آنکھوں کو بند کیے گٹار بجا رہا تھا۔ فجر اس کو دیکھنے لگی تھی۔ جہاں جہاں تو ہی میرا لباس ہے، یہاں وہاں تیری ہی بس تلاش ہے، وہاں جہاں تجھی پہ ختم یہ آس ہے، وہی وہی یہ دھن اپنی جان ہے۔ یہ جسم ہے تو کیا، یہ روح کا لباس ہے، یہ درد ہے تو کیا، یہ عشق کی تلاش ہے، فنا کیا مجھے، یوں چاہنے کی آس نے، طرح طرح شکست ہوئی۔ وہ آخری لائن بولتا آنکھیں کھول گیا۔ فجر کو لگا اس کی آنکھ میں جیسے کوئی آنسو ہے، اور یہاں وہ برف سے سخت لڑکی جو خود کو ہارٹ کیس سمجھتی تھی، مانتی تھی، اس پتھر کے پتلے ارکم ملک پر دل ہار گئی۔ آج سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن آج وہ خود کی ہی نہیں رہی تھی بلکہ وہ دل و جان سے ارکم ملک کی ہو چکی تھی۔ درک نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ ارکم ملک کے تاثرات پھر سے سرد ہوئے۔ لڑکیوں کی ہوٹنگ، تالیوں کے شور میں وہ نیچے اترا۔ اے باس، محفل لوٹ لی قسمیں۔ روحان اس کے گلے لگا۔ ارکم نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ بگ باس اس حلیے میں خیریت؟ ارکم نے اس سے سوال کیا۔ وہ مسکرایا۔ چل گھر چل، تیرے کو سب بتاؤں گا۔ وہ مسکرا کر بولا تو ارکم نے سر ہلایا اور لوگوں کو آٹوگراف دینے لگا۔